बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर क्लास, क्या हाल है बेटा आप सबका? अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। अज़ीज़ तलबात, आज हम इस नसर में सबक नंबर 8 हवाई, जो कि जिनकी मुसन्निफ़ा हैं बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन। अज़ीज़ तलबात, ये उनके कौन सी किताब से लिया गया है? दनक पे कदम में से हवाई लिया गया है, जो उनका सफ़रनामा है। अज़ीज़ तलबात, बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन के बारे में मुख्तसर सा तारुफ मैं आपके सामने पेश करती हूँ। बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन जो हैं अंग्रेज़ी अदब पढ़ाती हैं। शोहरत उर्दू अदब में मिली, सफ़रनामे लिखे, बहुत पसंद किए गए, असलूब की बहुत तारीफ़ हुई। इससे पहले थोड़ा सा तारुफ उनके शौहर के बारे में कि मियाँ रियाज़ुद्दीन जो थे, मियाँ रियाज़ुद्दीन अहमद थे, हुकूमत पाकिस्तान के आला अफसर थे। वफाकी सेक्रेटरी और रोमानियों में सफ़ीर में रहे हैं। मुलाजमती ज़िम्मेदारियों के सिलसिले में उन्हें कभी कभार बैरून मुल्क सफ़र करना पड़ता, तो उनकी बेगम को भी उनके हमरा सैर व सियाहत का मौका मिल जाता था। अज़ीज़ तलबात, बेगम अख्तर लिखने लिखाने का फ़ितरी शौक़ रखती थी। फिर उन्हें चुनाचा वो अपने मुख्तलिफ़ सफ़रनामों के हालात कलमत करती रहीं। उनका मुशाहिदा अच्छा था, असलूब बयां में दिलचस्प। उनकी सियाहती तहरीरें जो थी ख़ासी मकबूल हुई। उन्होंने यके बाद दीगरे जो थी 2 किताबें शाया की। एक कौन सी है? शाबाश, दनक पर कदम, और दूसरी 7 समंदर पार। और आपका ये जो हवाई सबक है, ये किससे लिया गया है? दनक पर कदम से लिया गया है। अब ये दोनों सफ़रनामे जो थे उर्दू क़ारीन में बहुत मकबूल हुए। अब हवाई जो है, इसमें वो क्या है कि ये जब वो कहते हैं कि जब मियाँ रियाज़ुद्दीन अमेरिका की ये हवाई यूनिवर्सिटी के करीब वाक़या एक इल्मी मरकज़ ईस्ट वेस्ट सेंटर में से कुछ अर्सा मुंसलिक रहे, तो वहाँ पे उसकी वजह से जो है उन्हें मुंसलिक रहे, इस वजह से उन्हें वहाँ पे सफ़र करना पड़ा। अब वो कहने ये जो जज़ीरा है हवाई जो है, ये जज़ीरे जो हैं 1959 यानी 1959 में अमेरिका में इसकी 50वीं रियासत के तौर पर शामिल हुए थे। अज़ीज़ तलबात, आप देखें इनके असलूब की तारीफ़ हुई। मौलाना सलाहुद्दीन लिखते हैं कि उनके तर्ज़ बयां में एक माहिराना गिरफ्त है, फ़नकाराना आरास्तगी है, अपने अरूज पे नज़र आती है। और वो अपने जो हल्का फुल्का मजाज जो है, उनके नगारश गोहरीन में एक सिल्के रेशमिन की तरह बल खाता चला जाता है। उसकी सबसे दिलकश खुसूसियत इम्तियाज़ रखता है। फिर वो जिस बेसाख्तगी और बेतकल्लुफ़ी से आपको जापान के ख़ियाबानों, गे शाखानों और सन्नत व तजारत के हंगामाज़ारों और तालीम व तरबियत के दबिस्तानों की सैर कराती हैं। इस खूबी से आपका हाथ थाम कर रूस के बर्फ़स्तानों और अजायब खानों और मकबरों और ज़ियारतगाहों में लिए फिरती हैं। अब उनका जो है बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन के सफ़रनामे दनक पे कदम जो है, उसमें के बारे में वो क्या कह रही हैं, उसकी कुछ मकामात की आपको सैर कराती हैं। इनमें से एक सफ़रनामा कौन सा है? जज़ायर हवाई का था। लिखती हैं कि जज़ायर हवाई जो है मट्टी की नन्ही नन्ही बूंदों की तरह पिछले 40,000 साल से बेकरार समंदर में कई दफ़ा उभरे और कई दफ़ा डूबे, लेकिन शाबाश है वक्त को, इसका सब्र, इसका ज़र्फ़ गैर महदूद है कि वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और ये नामालूम जजीरे जिनके सीने में आग और जिनकी सतह पर जज़्ब था, पर जज़्ब कुछ ना था, बतदरीज और राह के हस्ती पर अहमियत इख्तियार करते गए। हवाई जो है 7 जज़ीरे पर मुश्तमिल है। एक जज़ीरा हवालो इसलिए कि मशहूर है कि इसका मरकज़ होनोलुलु है। अख्तर रियाज़ुद्दीन लिखती हैं कि अगर कोई मुझसे एक लफ्ज़ में इन जज़ायर की सिफ़ जो है बयान करने को कहे, तो मैं कहूँगी मुलायम, कि उनके बाशिंदे क्या हैं? मुलायम। उनकी ज़बान शीरीं है, उनके रक़्स हल्के फुल्के हैं। जी अज़ीज़ तलबा, ये मुख्तसर सा तारुफ था बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन, उनके जो किताब है जिनमें से ये लिया गया है दनक पे कदम के बारे में। अब बाकायदा जो है हम सबक नंबर 8 हवाई बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन का मुतालिया करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बेटा मैं आपको एक मरकज़ी ख़्याल पूरे एक सबक का बता दूँ। उसमें क्या हमें जो है मिलेगा कि बहरुल काहिल का सरसब्ज़ और शादाब जज़ीरा हवाई बेहद हसीन है। यहाँ की हवाई यूनिवर्सिटी, ईस्ट वेस्ट सेंटर, जापानी बाग और सुपर मार्केट जज़ीरे के हुस्न और दिलकशी को 4 चांद लगाते हैं। जी अज़ीज़ तलबात, आप देखें हवाई जो है, अब हवाई दुनिया के हसीन सफ़र हमेशा मुझ पर मुसल्लत रहे। मुसल्लत रहे का मतलब क्या है?
غلبہ پانا، یہاں مراد کیا ہے؟ دنیا میں خوبصورت مقامات دیکھنے کے لیے اور اس کے سفر کرنے کی خواہش جو تھی مجھ پر ہمیشہ حاوی رہی ہے. یہ کون کہہ رہے؟ بیگم اختر ریاض الدین کہہ رہی ہیں. کچھ اتنے لمبے ہوائی سفر کا ڈر، کچھ ایک صاحبہ نے ان کو کیا ڈرا دیا کہ ٹوکیو سے ہونولو تک نیچے بحر الکاہل ہے. بحر الکاہل کیا ہے بیٹا؟ سمندر کا وہ حصہ جو بر اعظم شمالی اور جنوبی امریکہ اور جاپان، فلپائن، آسٹریلیا کے درمیان واقع ہے. کہیں زمین کا ذرا سا ٹکڑا ابھی ڈھارس لیے دکھائی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اب ڈھارس لیے دکھائی نہیں، ڈھارس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سہارا، آسرا. اور معمول کے مطابق اگر طوفان آ جائے تو پھر الامان. الامان کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی پناہ. سفر اللہ اللہ کرتے گزرتا ہے. پیٹ میں ہول اٹھے، اللہ اللہ کرتے من اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اسے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے. ہول کا مطلب کیا ہوتا ہے عزیز طلبات؟ جی، خوف، ڈر، اندیشہ. لیکن میرے میاں تو 3 مہینے پہلے جا چکے تھے. اب یہاں پہ انہوں نے کس سے، بیگم اختر ریاض الدین کس کی بات کر رہی ہیں؟ میرے میاں. میرے میاں کون ہیں؟ جی، میرے شوہر. یعنی شوہر کا نام کیا تھا عزیز طلبات؟ جو پہلے میں نے آپ کو بتایا بھی ہے. شاباش، میاں ریاض الدین. وہ جو کب جا چکے تھے؟ 3 مہینے پہلے جا چکے تھے. اس لیے مراجعت ناممکن تھی. مراجعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واپسی ناممکن تھی. اوکھلی میں سردیاں تو ان دھمکوں سے کیا ڈرنا. اب دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ کہ جب کسی مشکل یا خطرناک راستے پر چل نکلے تو پھر راستے کی مشکلات یا تکلیف سفر سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. کس کا مطلب ہے بیٹا یہ؟ اوکھلی میں سردیاں تو ان دھمکیوں سے کیا ڈرنا کہ جب آپ کسی مشکل یا خطرناک راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر اس راستے یا مشکلات یا تکلیف کے سفر سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں. بوریا بستر باندھا، بستر تو ہوتا ہی نہیں ہے محاورے کے باعث. اگر گھر سمیت کر ایک گیراج میں بند کر دیا ہے. اب گھر سمیٹنے میں اب وہ کیا ہو گئی تھی؟ طاق ہو گئی تھی. اب وہ کہتی طاق کا مطلب کیا ہوتا ہے عزیز طلبات؟ جی، ماہر ہو گئی تھی. اس طرح پل بھر میں اس کی گٹھی باندھ کر الگ کرتی ہوں کہ گویا کبھی تھا ہی نہیں. اب سب سے چھوٹی بیٹی جو اب کالج کے پہلے سال میں تھی، ساتھ ہو لی، یعنی ان کو ساتھ لے لیا. بڑی 2 لڑکیوں نے BA کے امتحان تھے، ان کو 2.5 مہینے بعد آنا تھا. یعنی ایک بیٹی جو تھی جو کالج میں پہلے سال میں تھی اس کو ساتھ لے لیا انہوں نے. کراچی پہنچ کر BOAC کا ٹکٹ بک کرایا. BOAC جو ہے بیٹا یہ معروف برطانوی ہوائی جہاز کمپنی جس کا برٹش اوورسیز ایئر لائن کارپوریشنز ہے، یہ اس کا نام ہے. اس غریب لائن سے اگر جانا ہو تو وہ کہتی ہیں 24 گھنٹے کی گنجائش رکھنی چاہیے. اگر 26 کو جانا ہو تو 25 کی سیٹ جو ہے بک کراؤ، کیونکہ وہ 1440 منٹ سے کم لیٹ ہونا کسر شان سمجھتی ہے. کسر شان سمجھتی ہے شان میں کمی، یعنی شان کے خلاف سمجھتی ہے. لیکن پھر بھی ہمیشہ اس ہوائی کمپنی کو چنتی ہوں. کیوں چنتی ہیں وہ بیگم اختر ریاض؟ کہ وہ اس کی وجہ یہ بتا رہی ہیں کیونکہ اس کی نشست آرام دہ ہے. اچھا، اوپر وہ بتا رہی ہیں کہ وہ اس میں اگر آپ نے 26 کو جانا ہے تو 25 کی سیٹ. یہ ایک تنزن کہا جاتا ہے کہ پہلے جب یہ شروع ہوئی تھی تب تھوڑا سا یہ ان کی جو ایئر لائنس تھی اس میں تاخیر ہو جایا کرتی تھی، تو اس لیے یہ تنزن یہ یہاں پہ جو ہے کہہ رہی ہیں. اب وہ یہاں پہ ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی نشستیں آرام دہ ہوتی ہیں، عملہ تمیز دار ہے. تو خیر ہم نے پہلی ٹھیکی کلکتہ میں لگائی. اب پہلی ٹھیکی کا مطلب کیا ہے عزیز طلبات؟ پہلی ٹھیکی کلکتہ میں لگائی کا مطلب ہے پہلی بار کلکتہ میں دم لیا، تکان اتارنے کے مختصر سا آرام کرنا تھا. کلکتہ میری جائے پیدائش ہے، حالانکہ میں صرف 1 سال کی شیخار وہاں سے لے آئی تھی، لیکن پھر بھی اس جگہ سے انسیت ہے. وہ کہتی ہیں وہاں وہ کیا ہے، وہ جگہ جو ہے کلکتہ جو ہے، میں وہاں پہ میری پیدائش وہاں کی ہے، میں وہاں پیدا ہوئی. لیکن 1 سال کے بعد میں کہاں پہ آ گئی؟ پاکستان میں. اب دیکھیے آپ آگے وہ ہے لکھ رہی ہیں کہ اس کو دیکھنے کا ارمان تھا، لیکن میرے جذبات میں ہمیشہ مجھے دھکے دکھلوائے ہیں. کہتے ہیں کہ بعض ویسا ہوتا ہے کہ بعض انسان کی خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ اس میں زیادہ تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں. اور میرے ساتھ ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ میں اگر کسی چیز کی خواہش کرتی ہوں تو مجھے اس کے لیے بہت زیادہ مجھے تکدو کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. ایئرپورٹ سے لے کر پولیس اسٹیشن تک جو میرا اور باقی مجھ جیسے سیاحوں کا حال ہوا وہ ناگفتہ با ہے. ناگفتہ با کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ناگفتہ با کا مطلب ہوتا ہے ناقابل بیان، خراب. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں وہ کہہ رہی کہ گفتہ خدا کسی شریف نقل کرتے نہ لے جائے.
اگر مرزا غالب نے اس میں کچھ دیکھا تو ہندوستانی کسٹم آفیسر اور بنیا پولیس سے پہلے دیکھا ہوگا۔ اب عزیز طلباء دیکھیں اس میں جو بات وہ کر رہی ہیں کلکتہ جانے کی، اور پھر کہہ رہی ہیں کہ وہاں کسی شریف انسان کو نہ جائے، اور کیونکہ مرزا غالب کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، بنیامین کی بات، بنیامین کہتے ہیں بھارتی پولیس کو کہتے ہیں۔ اب وہ یہاں پہ وہ کہہ رہی ہے کہ جو غالب کی بات کر رہی ہیں کہ مرزا غالب نے اس میں کچھ تو دیکھا ہوگا۔ مرزا غالب نے کلکتہ کی بہت تعریف کی ہے۔ اب کیوں کی ہے؟ دراصل وہ اپنی پینشن کا مقدمہ لڑنے کلکتہ گئے، کیونکہ اس زمانے میں ہندوستان کا دارالحکومت کلکتہ تھا۔ مقدمہ تو نہ جیت گئے سکے مگر کلکتہ انہیں بے حد پسند آیا۔ اب جو مصنفہ ہیں وہ اس سے اتنی نالا کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ کیونکہ ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے شہر کو دیکھوں، اس کی سیر کروں، تو اس کو سیر کرنے کے لیے انہوں نے اس کو کہاں پہ کرنا، کسٹم آفیسر اور بنیا پولیس سے یعنی کہ پہلے انہیں کیا کرنا پڑتا ہے، پولیس سے وہاں سے اجازت لینی پڑے گی، پھر کسٹم آفیسر سے لینی پڑے گی، اور کہتے ہیں ان دونوں کے ساتھ کسی جگہ کی سیر کرنا کیسے ہو سکتا ہے، آپ خود سوچیں۔ پھر وہ آگے کہہ رہی ہے قصہ کو تا ہم نے جلدی سے بھی جان چھڑائی۔ قصہ کو تا کا مطلب مختصر طور پر ہم نے اپنی جان چھڑائی میں جات پائی، یعنی پیچھا چھڑا دیا، پیچھا چھڑے ہانگ کانگ کا روانہ ہوئے۔ اب ہانگ کانگ روانہ ہوئے اور وہاں جا کر روح خوش ہو جاتی ہے۔ تازہ دم ہو کر ٹوکیو روانہ ہوئے، تازہ دم ہو کر انہوں نے کیا روانہ ہوئے، ٹوکیو روانہ ہوئے، اور پھر جو ہے تازہ ٹوکیو روانہ ہوئے۔ راستہ سخت طوفان تھا، کم وقت اب دیکھیں پین کا مطلب جو تھا، پین امریکی ہوائی کمپنی ہے، ایئر لائن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، امریکن ایئر لائن کو کہتے ہیں۔ پرانا کھٹارا جہاز پر 4 گھنٹے لرزتا رہا، اور ہمارا دل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہمارا، اور ہمیں لرزاتا رہا، ہمیں یعنی کیا کرتا رہا، ڈراتا رہا۔ ساتھ بیٹھا جاپانی تاجر تسلی دیتے ہوئے بولا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جب ٹوکیو سے ہوائی جاؤ گے تو ہوائی جہاز ایسے اچھلے گا جیسے چھاچھ میں گیہوں۔ اب دیکھیں عزیز طلبات، یہاں پہ جو ہے ایک بات کا ذکر کر رہی ہیں کہ جو ہے کہ وہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے، کیونکہ وہ پہلے ہی خوف زدہ تھیں، پہلی دفعہ سفر کر رہی تھیں، اور پھر سمندر، اگر آپ کے اتنے گھنٹوں کے سفر میں نیچے جو ہے آپ کے سے پانی ہی پانی ہو تو انسان خود ہی خوف محسوس کرتا ہے۔ اور پھر ساتھ ایک آپ کی دوست نے آپ کو ڈرا دیا، پھر اب ساتھ آج نے کیا کہ اب تو کیسے ہو جائے گا، ایسے جیسے ایک چھاچھ میں آپ گیہوں لے کر جو ہے گندم لے کر آپ اس کو جب سے اس کو صاف کرتے ہیں تو ہلاتے ہیں، تو ایسے جیسے وہ ہلتی ہے تو ایسے یہ جہاز ہلے گا۔ ہم نے انا لیلا پڑھ لیا اور ارادہ کر لیا میاں کو ہوائی ہی میں رہنے دیں، اور ہم ٹوکیو میں ان کی واپسی کا انتظار کریں۔ ٹھیک ہے، انا لیلا پڑھ لینا، کیا کرنا، مرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ لیکن خاک چھانے کا شوق، جو خاک چھانا کیا ہوتا ہے، جگہ جگہ گھومنا پھرنا، اس کا خوف و خطر پہ غالب آ گیا۔ اب کیا ہوا، وہ شوق کون سا شوق تھا جو کہ بیگم اختر ریاض الدین کا تھا، کہ مختلف جگہوں پہ جانا، ان کی سیر کرنا، سیر و سیاحت کرنا، اور پھر اس کو قلم بند بھی کرنا۔ اور جنرل شیخ اور بیگم شیخ کی خاتم دار کا مزہ چکھ کر 2 دن ٹوکیو ٹھہر کر جل تو جلال تو کہتے ہوئے جو ہے تھی جاپان ایئر لائنز میں بیٹھ گئیں۔ جل تو جلال تو کا مطلب کیا ہے، خدا سے دعا کہ وہ بلاؤں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ عزیز طالبات، یہ حصہ اول ہے، انشاءاللہ 2 پارٹ مزید ہمیں، یعنی 3 پارٹ میں ہمارا یہ سبق جو ہے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔